बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी धमाका खेज़ खबर ये है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। जी हाँ, और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि वो कब आ रहे हैं, तारीख नहीं महीना बताऊंगी। नवाज़ शरीफ साहब जुलाई में बड़ी ईद के बाद पाकिस्तान में मौजूद होंगे, इंतखाबात से पहले आएंगे। ना सिर्फ वो आएंगे पाकिस्तान, बल्कि वो आकर तकारीर करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। पूरे इंतखाबात की कैंपेनिंग नवाज़ शरीफ साहब खुद करेंगे। और हाँ सच, मुझे बाय द वे इंतखाबात से याद आया कि वो जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं ना, अच्छा नहीं मैं पता क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि तारीख तो आ गई है और तारीख तो आई भी है, लेकिन इलेक्शन होने नहीं होने कोई भी इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कह सकता। इस हवाले से भी मेरे पास एक स्कूप है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे वहाँ से याद आया कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो है बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनकी ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं। भाई किस किस की क्या क्या कहाँ कहाँ ड्यूटी है। तारीख आ गई, ड्यूटियाँ लग गई, स्केड्यूल अनाउंस हो गया। जो नून लीग है उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने कि जी अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें। इसके अलावा ये भी प्लान हुआ है कि अगर मतलब 30 को इलेक्शन हो रहे हैं, मैं बार बार अगर कह रही हूँ भाई, मैं बार बार अगर कह रही हूँ, क्योंकि असल में पता क्या है, ये जो है ना ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस होना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था 54 डेज़ का प्रोसेस है। ये एंड पे जाके जब ये पूरा हो जाएगा ना प्रोसेस, कागजात जमा हो गए, फलाना टमकाना है, उसके बाद एंड पे जाके मैच फंसना है, एंड पे जाके वो गोट फंसनी है और पता चले इंतखाबात से 30 अप्रैल से थोड़े दिन पहले कि ओहो 30 अप्रैल को तो इंतखाब नहीं हो रहे, थोड़े से आगे हो गए, यू नो। सो एक्चुअली जो मेन गेम चेंजर है ना, ये जो रमज़ान और ईद गुजरेगी ना, छोटी ईद मीठी ईद जब गुजरेगी, उसके बाद से ही गेम चेंज होनी है ये इंतखाबात के हवाले से, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि ये मरहला जो है पूरा टिकटिंग का, ये भी नून लीग ने भी इस बारे में कहा। और साथ ही साथ प्लान ये है कि कुछ वफाकी वज़रा, क्योंकि माशाल्लाह नून लीग की तो कैबिनेट, हुकूमत की कैबिनेट इज़ लाइक 80+, ठीक है, 85-86 की कैबिनेट है, और उसमें से कुछ वफाकी वज़रा इस्तीफ़े देंगे और वो कैंपेनिंग के लिए भी जाएंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ PTI के अंदर भी जो है वो कट्टा खुला हुआ है, और PTI के अंदर जो कट्टा है ना वो बहुत अलग किस्म का खुला हुआ है। वो जो मैं आपको स्कूप कह रही थी ना, वो स्कूप ये है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको PTI ने टिकट देना है, मतलब पता है उनको कि हमें तो टिकट मिलेगा या समथिंग है, जिन्होंने PTI के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करना है, वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट इन द सेंस कि उनके अंदर ये चाह ही नहीं है, ये इच्छा ही नहीं है कि जी वो इंतखाब लड़ें, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई इतना पैसा लगता है, भाई हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हम इन इंतखाबात के अंदर, ये जो अपेरेंटली 30 अप्रैल को हो रहे हैं, अपेरेंटली हम इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम इनमें इन्वेस्ट करें, पता नहीं क्या मंजरनामा होगा, पता नहीं ये असेंबली 5 साल के लिए रहेंगी कि कितने, वही सारी चीज़ें जो कि एक तरह से हर्डल्स हैं इस इंतखाब को 30 अप्रैल को कराने में, वही सारी चीज़ें दोबारा आ जाती है। क्योंकि वो यू नो कि एक पूरी तरीके से पाकिस्तान की डायनामिक्स से चेंज हो जाएंगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग होंगे इंतखाबात, अलग टाइम अलग डेट्स पे, और बाकी पाकिस्तान के अंदर अलग टाइम अलग डेट्स पे होंगे। सो सबसे बड़ा जो स्कूप है वो ये है कि अपने PTI के लोग और जो काफ लीग जिन्होंने अभी PTI के अंदर एंट्रेंस किया वो भी रिलक्टेंट है, वो भी ठीक ठाक रिलक्टेंट है कि भाई इतना पैसा लग जाता है। क्योंकि वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने एक बजट दिया होता है कि भाई इस बजट के अंदर आप रह के इलेक्शन कैंपेन करते हैं, लेकिन तौबा करो, ये तो पाकिस्तान है, जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। अरबों रुपए तो एक इलेक्शन पे लग जाते हैं। अब अगर अरबों रुपए ये लोग अभी खर्च करें, ठीक है, इंतखाबात के लिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, तो फिर उनको है कि जी वो ज़ाया होंगे फिर दोबारा इंतखाबात, क्योंकि अगेन सेंटर के अंदर तो वही मसला है, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या होगा, हुकूमत मिलती है नहीं मिलती, या हुकूमती बेंचेस पर आते हैं नहीं आते, यू नो। सो कहीं ना कहीं ये डीमोरलाइजर रिलक्टेंट हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इंतखाबात के हवाले से नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बार बार कहती है इंतखाब चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब लगे हुए थे, इमरान खान साहब खुद तो असेंबली में है नहीं, और इसीलिए वो जेलस हो रहे थे कि जी मैं असेंबली में नहीं हूँ तो बाकी भी क्यों लोग रहे। और इमरान खान साहब ने कौन सा अपने पल्ले से पैसे खर्च कर लेने होते हैं इंतखाब लड़ने के लिए, उन्होंने तो कोई फाइनेंसर ही ढूंढना होता है। अब हर MNA MPA तो फाइनेंसर नहीं ढूंढ सकता ना, मोस्टली MNAs MPAs फाइनेंसर होते हैं अपने लीडर के, आप समझ रहे हैं। दूसरा स्कूप ये है कि भाई बहुत बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने करीबी लोगों को ये कहना शुरू कर दिया है PTI के अंदर कि अगर खान साहब गिरफ्तार होंगे और जब खान साहब गिरफ्तार होंगे तो मैं, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जिम्मेदारियां निभाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इन चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। अब कोई शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे कि शाह साहब
اے جڑے پرویز الہی صاحب نے اے کی چھولے بیچنا انہیں اے کی کرنا انہیں بھئی ان کو پارٹی کا صدر بنایا ہے یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے ماموں بنا دیا ہے کہ ان کو صدارت کا لالی پاپ تو دے دیا ہے لیکن ان سے کوئی کام نہیں کرانا اور ان کی سنی نہیں جانی, جو کہ ایکچولی میری اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا, کبھی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے پرویز الہی صاحب تو اس ایجنڈا پر ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کاف لیگ پلس بنانا ہے, کاف لیگ 2 بنانا ہے, تو ایسے کیسے وہ سرنڈر کریں گے. اور ویسے بھی شب برات کے اندر انہوں نے اتنی ماشاءاللہ دعائیں کی ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو مرادیں پوری کرتا ہے نا. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور وہ آپ کو نہ دے. اور یہ میں اس لیے باتیں کر رہی کیونکہ اسلامی ٹچ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہر بات کے اندر آپ نے اسلامی ٹچ ضرور دینا ہے. تو اب تو یہ ویڈیو مجھے پتا بہت چلنے والی ہے کیونکہ اس میں تو اسلامی ٹچ بھی آ گیا. اچھا جی, اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں ذمہ داریاں نبھاؤں گا. اب جن لوگوں کو انہوں نے کہا, اپنے لوگ تھے ادھر ادھر, انہوں نے اپنے دل کی جو خواہش ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا اور اپنے آنے والے آئندہ کے جو لاہے عمل ہے اس کا بھی اظہار کیا, اور وہ یہی تھا کہ جی میں سنبھالوں گا تمام معاملات کو, میں ذمہ داریاں آگے لے کر کے جاؤں گا. وہ انہوں نے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب 10 دن جیل کاٹ کے آئے ہیں اور بیچارے اتنے برے حالات میں جیل کاٹ کے آئے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی 10 دن کی جیل میں ہی کڑاکے نکل گئے. وہ آ کے بتا رہے تھے کہ میں نے تو سول سرچنگ کی 10 دنوں کی جیل کاٹنے میں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے, گرمی اتنی تھی, بنیان میں گھما کرتا تھا. مجھے تو جیل جا کے احساس ہوا ان 10 دنوں میں کہ اوپر اللہ ہے نیچے عمران خان ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں نے 200 دن 300 دن 100 دن جیل کاٹی ہے ان کی تو کیا سول سرچنگ ہوئی ہوگی. مطلب ہم نے سنا ہے کہ جیل جا کے بندہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے, کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, پر اتنا اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے یہ تو میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کون سی جیل میں گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, مطلب وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھ رہے ہیں. اینی ویز, تو بھئی اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اطلاع عرض ہے کہ لسٹ بڑی لمبی ہے, پرویز الہی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب کو تسی کیوں اگنور کر رہے ہو, حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, مطلب حماد اظہر صاحب تو وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بہت خاص ذمہ داری, دا اسٹار دا فیس آف پی ٹی آئی, ان کو تو انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ٹکٹ دے کر کے ان کو بھاری ذمہ داریاں دینی ہیں, تو تسی حماد اظہر نو بھی بھول گئے. تو بھئی یہ جو کٹا کھلا ہوا ہے نا پی ٹی آئی میں, یہ الیکشن کے قریب بڑا انٹرسٹنگ مور اختیار کرنے والا ہے. تو یہاں سے بڑی جوسی قسم کی جو ہیں وہ خبریں آنے والی ہیں, کیونکہ آدھے لوگ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, پیسہ نہیں لگانا چاہتے, باقی آدھے لوگ ہیں وہ اس ذمہ داری نبھانے والی پوزیشن میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے اسی لیے عمران خان صاحب نہیں جا رہے کہ ہیں انہوں نے لیڈر بن جانا ہے میرے پیچھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو جیل نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اچھا یہ خبریں ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز نے آج فیصل آباد کے اندر عمران خان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا. مطلب عمران خان کے ساتھ جو مریم نواز نے کیا ہے نا, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب مریم نواز فیصل آباد گئی تو فیصل آباد کے رنگ میں رنگ گئی. فیصل آباد کے اندر انہوں نے جگتے بھی ماری اور لطیفے بھی سنائے, اور کیا کلاسیکل مریم نواز نے لطیفے سنائے. مطلب اگر آپ نے فیصل آباد کے جلسے کو نہیں سنا تو آپ نے مریم نواز کے لطیفے مس کر دیے, اور وہ اس لیے لطیفے بڑے اچھے اور ایپٹ تھے کیونکہ وہ ریئل ٹائم کے اوپر لاگو ہوتے تھے. مریم نواز نے کسی کے لوگوں کے شکوک و شبہات کو بالکل کلیئر کیا. یہ کسی لوگوں کے, میں کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے, ان لوگوں کے جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات تو ہاں جی 30 اپریل کو ہو جائیں گے یا ہمیں 30 اپریل کو انتخاب چاہیے. تو مریم نواز نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے اگین جو ترازو ہے وہ برابر ہوگا. اور ترازو برابر کیوں ہوگا؟ اس لیے ترازو برابر ہوگا کیونکہ اگر ترازو برابر نہیں ہوگا انصاف کا, اگر معاملہ برابر نہیں ہوگا تو ان انتخابات کو کون مانے گا. یعنی کہ جب تک یہ جو تمام تر انکشافات جو ہر روز آ رہے ہیں, کھوسہ صاحب کے بارے میں, ثاقب نثار صاحب کے بارے میں, جنرل فیض کے بارے میں, جنرل باجوہ کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں, جب تک اس زیادتی کو ریورٹ نہیں کیا جاتا نواز شریف کے ساتھ جو ہوئی تھی, تب تک انتخاب نہیں ہوں گے. مریم نواز نے کہا کہ پہلے انصاف کا ترازو برابر کریں, اگلے دن آپ الیکشن کرا لیں. الیکشن کے لیے تو ہم تیار ہیں, لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے عمران خان کو دھو ڈالا کہ بھئی یہ کیسا لیڈر ہے, یہ کیسا لیڈر ہے, لیڈر جیسا ہے سہولت کار بھی اس کے ویسے نکلے. مطلب مریم نواز نے کہا, جو کہ ایکچولی ایگزیکٹلی سچویشن بھی ہے, کہ جو عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں وہ سب فرار ہیں. اور اس لیے سہولت کار فرار ہیں کیونکہ ایک کو پکڑتے ہیں تو وہ آگے 2 لوگوں کا بتاتا ہے.
اگلے 2 کو پکڑتے ہیں کہ جی وہ بھی اس سازش میں شامل تھے, تو وہ اگلے 3 لوگوں کا بتاتے ہیں کہ او جی میں کلا نہیں سا مامے ہوں, اے 3 بھی شامل سن. سو وہ ایک چین ہے, ایک سیریز ہے, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اور ایکچولی نا ذرا تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہوا نا, ان چیزوں سے تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہوتا ہے. وہ تو مریم نواز نے لطیفے سنا کے ذرا میرا موڈ سیٹ رکھا, ورنہ ادروائز ڈپریشن ہوتا ہے کہ یار پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر ہر چیز اپ فار سیل تھی, ہر چیز بکاؤ تھی, ہر چیز ایک مطلب کے تحت ہو رہی تھی, پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی کے تحت نہیں ہو رہی تھی. باجوہ صاحب بڑا جو کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, جنرل فیض بہت کہتے تھے پہلے پاکستان, جو بھی آرڈرز آتے تھے میڈیا کو مینیج کرنے کے لیے ہر چیز, اصل میں یہ سب کچھ جھوٹ تھا. یہ سب صرف اپنے لیے کر رہے تھے. ثاقب نثار صاحب کی مورالٹی وہ صرف اپنے لیے تھی. کھوسا صاحب کی جو بات ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے تھی. سمجھ رہے ہیں یہ مطلب جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں ہر روز. اور سب سے زیادہ ڈپریشن یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ نا ابصار عالم صاحب کا نا کالم پڑھیں. ابصار عالم صاحب کا جو کالم ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کالم کے بارے میں بتاؤں, اپنے ڈپریشن کے بارے میں بتاؤں کہ اس کالم کو پڑھ کے مجھے اتنا ڈپریشن کیوں ہوا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھئی اس کالم کے بعد انکوائری ہونی چاہیے. وہ اس لیے انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ ابصار عالم صاحب بھی ادھر ہے, کالم کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ بھی ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر یہ باتیں غلط نہیں ہیں اور اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں جو ابصار عالم صاحب نے لکھی ہیں, تو پھر تو مطلب کہ ان کو جانے نہیں دینا. جن لوگوں نے سیاست کو گندا کیا, جن لوگوں نے پاکستان کو گندا کیا, جن لوگوں نے پاکستان کے یوتھ کو گندا کیا, میڈیا جیسے پروفیشن کو انہوں نے گندا کیا, ان سب کے اوپر کاروائیاں ہونی چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ان کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. ابصار عالم صاحب کا کالم ہے جی ویڈیوز کا دھندا, قوم کی بیٹیاں, ایک کربناک حقیقت. مطلب یہ پڑھ کے میں ڈپریشن میں آ گیا. آپ سنیں یہ پورا کالم آپ پڑھیں گے, میں آپ کو اس کی صرف 2-3 چیزیں بتا رہی ہوں. ایکسٹینشن لینے کے فوراً بعد جنرل باجوہ صاحب نے 2020 کے شروع میں چند اینکرز کو بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے یعنی جنرل باجوہ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں خاتون ایک سفارتکار سے ایسی غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابل دید اور ناقابل داد ہے. یعنی کہ گندی ویڈیو نا, گندی حرکتیں کر رہی تھی, ایڈلٹ ویڈیو. خیر میں تو اس کو ایڈلٹ بھی نہیں کہتی, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی ایڈلٹ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. دے آر سک پیپل. یہ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ایسی ویڈیو دیکھنے کی, یہ بیمار ذہنیت کی نشانی ہے جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنواتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کے انجوائے کرتے ہیں. دے آر سک پیپل, سک مائنڈڈ پیپل. اور مجھے یہ پڑھ کے ڈپریشن اور افسوس ہوا کہ پاکستان کے جو چند فوج میں جو لوگ ہیں, یا جنرل باجوہ فار دیٹ میٹر, چلے باقی لوگوں کو بھی چھوڑیں, جو جنرل باجوہ ہیں جو اس وقت ملک کے آرمی چیف تھے, وہ ملک کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ایک گندی ویڈیو کیسے دکھا سکتے ہیں, اور اس کا اعتراف اینکرز کے ساتھ کر رہے ہیں, ان اینکرز کے ساتھ جن کو خود جنرل باجوہ نے بلایا بریفنگ دینے کے لیے, اور ان اینکرز کو بتا رہے ہیں بڑی شوخی مار کے کہ دیکھو جی ہمیں کیسی کیسی قربانی دینی پڑتی ہیں, ہم کتنے محب وطن ہیں کہ ہمیں ایک لڑکی کو پلانٹ کرنا پڑا, ہمیں ایک لڑکی کو اس لیول پر پلانٹ کرنا پڑا کہ اس کو اسکارٹ بنا کر کے ایک سفارتکار کے پاس بھیجے, صرف اس لیے تاکہ اس سفارتکار سے ہم کچھ سیکرٹ لے سکیں, اور نہ صرف سیکرٹس لے سکیں بلکہ اس کو نیم شیم کر سکیں, اس کی بدنامی کر سکیں, یا مجھے نہیں پتا جو بھی ان کے مقاصد ہیں. ارے بھائی کیسے کر سکتی ہے کوئی فوج ایسے؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ صرف ہم تھوڑی نہ کرتے ہیں, سعودی عربیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. ارے بھائی ہوتا ہوگا سعودی عربیہ میں, لیکن آپ اپنے ملک کو دیکھیں نا. سعودی عربیہ کے اندر تو پھر چوری کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر وہاں پر بھی آ جائیں. مطلب حیران پریشان ہو. اور وقت کا آرمی چیف بڑی فخریہ انداز میں باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نا جتنے بھی میرے میڈیا کے لوگ ہیں نا, چاہے وہ میرے اسکول آف تھاٹ سے ہوں, چاہے ان کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو, ایگری کریں نہ کریں, میں ہمیشہ ان کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں, بیکاز میڈیا اٹ سیلف از اے فریٹرنٹی. ٹھیک ہے, جیسے فیملی میں لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, بھابھی, داماد, بہو, ہر ایک کا ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے. اس لیے ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ مزاج ہوتا ہے. اسی طرح میڈیا کی ایک چھوٹی سی فریٹرنٹی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے اس میڈیا کی فریٹرنٹی کے اندر ہر ایک کا اپنا فلیور ہے. ٹھیک ہے, میں سب کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ جو 2020 کے اندر جب جنرل باجوہ صاحب یہ انکشاف کر رہے تھے, شوخیاں مار رہے تھے اینکروں کے سامنے, انہوں نے اس ٹائم پہ اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا, اور اس ٹائم کے اندر اس چیز کو ایشو کیوں نہیں بنایا گیا, کیوں نہیں سوال پوچھے گئے. اینی ویز ایک ایسا واقعہ, باقی یہ کالم آپ نے خود پڑھنا ہے, یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ ابصار عالم صاحب کا کالم پڑھیں گے اور اس کو آپ ایشو بنائیں گے. اس لیے ایشو بنائیں گے کیونکہ یہ ہم سب کا ایشو ہے. ایک واقعہ اس کے اندر ابصار عالم صاحب نے ایسا لکھا ہے,
ابصار عالم صاحب نے کہا کہ بھئی ایک اینکر تھی, انہوں نے ان کو کال کیا, ابصار عالم صاحب کو بہت غصے میں کال کیا, اور انہوں نے بتایا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ایک بار نہیں 2 بار یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ ایک اچھی اینکر ہیں, آپ کو صرف اینکرنگ نہیں کرنی چاہیے, آپ کو فوج کے لیے کام کرنا چاہیے, آپ کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اس اینکر سے, اس خاتون اینکر سے وہ یہ کام کرانا چاہتے تھے کہ وہ ایک میل اینکر کو پھنسائے, کیونکہ وہ میل اینکر اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن کے اوپر اپنا شو نہیں کر رہا تھا, اپنی مرضی سے شو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس اینکر کو, فیمیل اینکر کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور آپ اس اینکر, میل اینکر کے ساتھ دوستی کریں, اس کو اپنے جال میں پھنسائیں, اور جب وہ آپ کے جال میں پھنس جائے تو اس کی ایک ویڈیو بنائیں اور اس کی ایسی ریکارڈنگ کریں جو کہ نازیبا ہو. آپ کی شکل نہیں نظر آئے گی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا خاتون اینکر کو کہا کہ وہ آپ ہیں, صرف اس لیے تاکہ مرد اینکر کو بدنام کیا جا سکے. مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس اینکر کا کریئر ان لوگوں نے برباد کرنے کی کوشش کی. اس اینکر کو کہا, جب اس اینکر نے 2 دفعہ منع کیا کہ میں تو یہ نہیں کروں گی, ریجیکٹ کر دیا. نہ صرف اس نے ریجیکٹ کیا بلکہ اس نے میل اینکر کو بھی جا کے بتایا کہ بھئی تمہارے خلاف یہ پلاننگ ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے ابصار عالم صاحب کو بتائی, بقول ابصار عالم صاحب اور بقول ابصار عالم صاحب کے کالم کے. یہ ویڈیو میں بات کرنے سے پہلے میں نے ابصار عالم صاحب کو میسج بھی کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں سن ہوں, میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں, میں نم ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہوتا رہا ہے. چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے میڈیا کو بھی میں بھی گند ڈالا, میڈیا کو بھی بدنام کیا, سیاستدانوں کو بدنام کیا, عدلیہ کو بدنام کیا, فوج کو بدنام کیا, صرف اپنے مقاصد کے لیے. تو پھر تو مریم نواز ٹھیک کہتی ہے نا, پھر تو مریم نواز نون لیگ کا جو موقف ہے, جو آدھی نون لیگ ہے, جو کہ حکومت میں نہیں ہے, جو اپوزیشن کی نون لیگ ہے, وہ تو پھر ٹھیک کہتی ہے کہ بھائی سب کو ایکسپوز کرو, پہلے ان سب کا حساب ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے آگے بات کی جائے گی. خیر ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جیسا کہ ابصار عالم صاحب نے کہا ہے کہ ویڈیوز کا گھورک دھندا, آڈیوز کا گھورک دھندا, آڈیو ویڈیوز پھر بھی آ رہی ہیں, اس بارے میں ہم بات کریں گے اگلے دی بینر سلیم شو میں. لائک کریں, سبسکرائب کریں, پھر ملتے ہیں.